बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। बुध 11 फरवरी का आगाज हो गया है। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अडयाला जेल में लगभग 52 दिन के वक्फे के बाद, एक तवील वक्फे के बाद मुलाकात हुई बैरिस्टर सलमान सफदर की अडयाला जेल में, और 3 घंटे तवील ये मुलाकात थी। लेकिन सबसे मुख्तलिफ बात इस मुलाकात की ये है कि अब तक इमरान खान से जेल में जाने के बाद जितनी मुलाकातें हुई हैं, नेम एनी मीटिंग, उस मुलाकात के बाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर उस मुलाकात का अहवाल और इमरान खान का पैगाम वो पोस्ट किया जाता है, और उसके बाद धड़ाधड़ उसके रीपोस्ट होते हैं, रीट्वीट्स होते हैं, फ्लायर्स बनते हैं, उसके पोस्टर्स बनते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा मच जाता है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में फ़लाँ मौजू पे ये बात की, ये पैगाम दिया। ये तमाम मंजरनामा पाकिस्तान का जो बेसिकली पॉलिटिकल सीन है, एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात के दौरान, वो उस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की बेसिस पे चलता है। अब 20 दिसंबर को आपको याद होगा सलमान सफदर साहब की सिर्फ 8 मिनट की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद सलमान सफदर साहब ने बाहर आके कहा कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है। स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम आते ही आपको याद होगा असदुल्ला खान साहब, जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और वो फौरन निकले इस्लामाबाद की मार्केटों का उन्होंने विजिट शुरू किया, और उन्होंने कहा कि आज से, अभी से, इसी वक्त से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो गया। ये सबको मालूम था कि 8 फरवरी तक इमरान खान के साथ कोई मजीद मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब वो मुलाकात होती है, लेकिन दरमियान में कहानी क्या हुई कि ज़ाहिर है कि अभी हमने इसमें पूरे इसको डिसाइफर करना है, और आप आजकल जो है वो लाइमलाइट में भी हैं, खबरें आप तक उड़ उड़ कर पहुंचती हैं। इमरान खान मौजूद हैं एक ऐसी 4 दीवारी के अंदर जिसके बारे में बड़े वसूक, बड़े दावे के साथ बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े कनेक्टेड सियासतदान ये दावा करते हैं कि उस दीवार के और उन दीवारों के सिर्फ कान नहीं है, उनकी आंखें भी हैं। एक एक जुमला सुना जाता है, एक एक जुम्बिश देखी जाती, नोट की जाती है, उसको फिर डिसाइफर किया जाता है, उसके मतलब समझने की कोशिश की जाती है, और उसकी बुनियाद पर स्ट्रेटेजी बनती है। अब रिपोर्ट तैयार हो रही है। एक तो असदुल्ला खान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने वीडियो भी की और आपने कहा कि सलमान सफदर एज अमाइकस, एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अदालत के मुअव्विन के तौर पर वहां जा रहे हैं, तो वो टॉक नहीं करेंगे। तो टॉक तो उन्होंने नहीं की। असल खबर यानी कि जो है वो छुपा ली गई है। जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, कैसे वो इम्पैक्ट करेगी आने वाले दिनों में सियासी मंजर। पहले ये बताएं कि आपके इल्म में क्या है, ये रिपोर्ट पब्लिश होगी या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है? जब सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी, अभी तक ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उस रिपोर्ट को, मतलब इट वुड बी रियली एस्टॉनिशिंग अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुलाकात होगी, अब मिट्टी डाल दो। मतलब क्या हासिल उसूल है? और जो कंडीशंस देखने के लिए कहा गया, तो कोर्ट को कोर्ट रूम में आगाह किया जाएगा ना। अच्छा देखें, पहली बात तो यह है कि इसकी जो पूरी जो इवेंट हुआ है, इसकी बुनियाद को ज़रा देखें ना कि बुनियाद क्या थी। बुनियाद यह है कि सलमान सफदर साहब तोशाखाना में वकील नहीं है। सलमान सफदर साहब ने आज आना नहीं था मंगल को कोर्ट। सलमान सफदर साहब लेकिन पहुंचे, उनको अमाइकस मुकर्रर किया गया, उन्हें कहा जाइए सीधा अडयाला। वो अडयाला पहुंचे, और ना लतीफ खोसा, ना बैरिस्टर गौहर, जो नॉन पर्सन है इन द केस, वो जाएंगे। और वो जब पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले दरवाजा खुला हुआ था, और गाड़ी अंदर चली गई। ऑप्टिक्स 3 घंटे से ज्यादा वक्त की तवील मुलाकात हुई। यह मुलाकात इमरान खान के केसेस को डिस्कस करने के लिए नहीं थी, फॉर श्योर। लिविंग कंडीशन, क्योंकि और लिविंग कंडीशन को कहा भी गया अदालत से। वैसे भी इमरान खान के केसेस में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे वकील मशवरा करें। भाई आपको सजाएं हुई हैं, अपीलें दायर करनी है, डिसाइडेड है, तयशुदा पहले से बात है। इमरान खान साहब जो है वो अपने वकीलों को कह चुके हैं, और ना भी कहें तो अपीलों में जाना, और अपीलों में गए हुए हैं, अपीलें लग नहीं रही। मजीद कोई केस की जुजियात को डिस्कस करना मकसूद नहीं है, और है भी तो 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। इसका मतलब है 3.5 घंटे तक कुछ तो इंपॉर्टेंट डिस्कस होता रहा, और फिर बाहर आकर मीडिया से बात नहीं हुई। अब अगर नहीं, मुख्तसर सी बात तो हुई नहीं, वो उन्होंने कहा मुझे मुनासिब नहीं लगता, मैं इस तरह से चले जाता, में बात तो नहीं। लेकिन उनकी गुफ्तगू से एक अमूमी तासुर, जो एक जुमला, छोटा सा जुमला, आधा टूटा फूटा जुमला कि इमरान खान खैरियत से, अब वो इंफॉर्मेशन काउंटर हो जाती है। मंगल ही के दिन
ملاقات ہوتی ہے بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی اس انجیکشن والی ہیلتھ والی ایپیسوڈ کے بعد ملاقات ہو چکی ہے. میں کوئکلی ذرا آپ کے سامنے میں وہ رکھ دیتا ہوں کہ جو گفتگو جو ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے پوسٹ کی, اس کا مطلب اب کیا لیا جائے اور آگے پروسیجر کیا ہوگا. اسد اللہ خان, اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے, لیکن اگر آپ یہ ٹویٹ پڑھنے سے پہلے مجھے اپنا مقدمہ پورا پڑھ لینے دیں, یا جو ہے وہ میں پیش کر دوں, بعد مکمل ہو جائے ذرا, کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے, پھر یہ نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا نا اس سے. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ سلمان صفدر صاحب نے آ کر باہر اس ملاقات کا کانٹینٹ شیئر نہیں کیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ سلمان صفدر صاحب کو مائکس مقرر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا کہ وہ میڈیا سے بات نہ کریں. یعنی اگر وہ وکیل کے طور پر جاتے تو ان پر یہ پابندی نہ ہوتی, لیکن جب انہیں فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا گیا تو ان پر بائنڈنگ لگا دی گئی کہ آپ میڈیا سے بات نہیں کریں گے. تو یہ میرے نزدیک ایک پوری انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا. یہ اتفاقات نہیں تھے کہ آپ نے کورٹ نہیں آنا تھا, آپ آ گئے. آپ کو کسی نے فون کیا ہوگا نا کہ آپ پہنچیں, کہیں پر اس کا اسکرپٹ تیار ہوا ہوگا, ورنہ تو عدالتوں کے کتنے ہی فیصلے ہیں جو ہو نہیں سکے, پہلے مانے نہیں گئے. اچھا پھر کیا ہو؟ اس سے بھی زیادہ اسٹانشنگ بات میرے لیے یہ ہے کہ باہر آنے کے بعد علیمہ خان کی گاڑی میں بیٹھ گئی. علیمہ خان کو انہوں نے حوال بتایا ہوگا, موٹی موٹی بات انہوں نے بھی باہر نہیں رکھا. اب اس میں علیمہ خان نے بھی باہر آ کے بات نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے دوستوں نے یہ رپورٹ کیا جو بعد میں درست بھی ثابت ہوا, سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی تھا اس کا, اس کے حوالے سے لوگوں کو علم بھی ہوا بہت سارے سورسز سے, اور تھرو بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر گوہر کے جو آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ جو 4 دسمبر کی ملاقات ہوئی تھی, عظمیٰ خانم صاحبہ گئی تھیں, وہ بھی وقفے کے بعد ہوئی تھی, وہ بھی ملاقات نہ ہو پاتی. لیکن وہ ملاقات کہا یہ گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کوششوں سے, کاوشوں سے, اور ان کی ایک دی ہوئی انڈرسٹینڈنگ سے کہ اس ملاقات کے بعد باہر آ کر کوئی گفتگو نہیں ہوگی, ایسی گفتگو نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر کوئی مسئلہ پیدا ہو. عظمیٰ خانم صاحبہ نے 4 دسمبر کو ملاقات کی, اور باہر آ کر جو انہوں نے بات کی اس سے معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا. 2 دن کے بعد ایک بہت ہی سخت ریاکشن ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آیا, اور پھر کہا گیا کہ ایسی کی تیسی وہ والی. یعنی اس دفعہ یہ تو میک شور کیا گیا ہے نا, یہ سارا کچھ بنیاد جس کی میں بات کر رہا تھا, اس سے یہ میک شور کیا گیا ہے کہ بات چیت باہر نہیں آئے گی. یہ میک شور کیا گیا ہے, اور اس سے اگری کیا ہے سلمان صفدر نے, پی ٹی آئی نے, محمود اچکزئی صاحب بھی مجھے کہیں نہ کہیں آن بورڈ لگتے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ نے اس سے اگری کیا. ورنہ علیمہ خان صاحبہ کچھ نہ کچھ تو کہہ دیتی, انہیں ان کے علم میں تو آ ہی گیا ہے نا. میرا خیال ہے کہ سب نے اتفاق کیا ہے اس بات سے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو کو باہر نہ لایا جائے. اور چیف جسٹس صاحب کی تعریف بھی ایک طریقے سے کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو فیملی ہے, وہ فیملی جو بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کرتی ہے, ان کی فیملی, اس کے بعد مریم ریاض بھٹو یہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ آور فیملی میٹ بشرا عمران خان ٹوڈے, کہ بشرا عمران صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب ہیڈ میٹ ہر ارلیئر ٹوڈے, کہ اسی دن یعنی کہ منگل ہی کے دن اس ملاقات سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. شی اگین ایکسپریسڈ گریو کنسرنز اباؤٹ عمران خان صاحب ہیلتھ, کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا. His damaged eye has not improved even 10% after the injection, کہ وہ جو علاج معالجے کا معاملہ جس کو آپ نے رپورٹ کیا, جس کو ڈینائی کیا جاتا رہا, جس کے اوپر بہت پسوڑی ڈلی, اس انجیکشن کے بعد 10% بھی امپروومنٹ نہیں ہے, بحالی صحت نہیں ہے ان کی آئی سائٹ کی. It is absolutely urgent that Imran Khan صاحب gets access to his personal doctors ASAP. I request PTI leaders to reach out to the courts, human rights organizations, international media to raise this issue. Khan صاحب needs proper urgent medical care. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 10% بھی امپروومنٹ نہیں ہے, عمران خان صاحب کو ایکسیس ملنا چاہیے ان کی پرسنل ڈاکٹرز کی ٹیم تک ایز سون ایز پاسبل. پی ٹی آئی لیڈر سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ عدالتوں سے رجوع کریں, انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کریں, بین الاقوامی میڈیا سے رابطہ کریں,
ایشو کو ایک بڑے پیمانے پر اٹھائیں. عمران خان کو پراپر ارجنٹ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے, اور اس میں انہوں نے ڈھیر سارے لوگوں کو جناب پاکستان تحریک انصاف کی مینشن کیا ہوا, ان کو مینشن کیا ہوا ہے. اب یو این ہیومن رائٹس, یو این کے ایک وفد کی ملاقات کی بات بھی چلتی رہی, بہت سارے دوستوں نے رپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب اس ملاقات کا بڑا جو ہے وہ کردار ہے چیف جسٹس کے ساتھ, اس ملاقات جو اب عمران خان کی ہوئی ہے وہ کروانے میں. تو جو میڈیکل کیئر, اور آپ نے مینشن کیا تھا, آپ نے فرام ڈے ون آپ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا یہ جو انجیکشن والا معاملہ ہوا ہے اس کے کم از کم 2 یا 3 مزید لگنے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ 3 جو ہے وہ منیمم, اور ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 6 تک بھی جا سکتے ہیں مہینے کے وقفے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 ایپیسوڈز میں یا 5 ایپیسوڈ میں اگر علاج ہونا ہے تو پہلے سے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ, پہلے والے سے کمپلیٹ علاج تو نہیں ہو پائے گا. یعنی پہلا انجیکشن جو ہے وہ ابتدائی ایک ٹریٹمنٹ ہے, تو اس سے ایک تو کمپلیٹ کیور کی توقع بھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں, مریم ریاض بٹو جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس سے ان کا خاص امپرومنٹ نہیں ہوئی. اس سے کوئی 10% بہتر ہو سکتا تھا یا کوئی کم زیادہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ تو ہونا ہی نہیں تھا کہ اس سے مکمل ان کا ٹھیک ہو جاتا. اور وی این تو ان کا بلر ہوا تھا, تبھی تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہاں لے جائے گا نا. اگر وی این خراب نہ ہوتا تو پھر ان کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ دیکھیں نا, ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا ہے, اڈیالہ جیل سے نکالنا, پمس لے کر آنا. یہ جس نے بھی فیصلہ کیا یہ بہت مشکل میں فیصلہ کیا ہوگا, یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں. عمران خان کی موومنٹ میک شور کرنا آؤٹ سائڈ اڈیالہ جیل, جب یعنی کہ آپ نے یہ طے کیا ہو کہ سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے نتنوں تک پہنچنے والے دیسی گھی کی خوشبو کے کوئی اطلاع, کوئی ویپر بھی جو ہے وہ اڑ کر باہر نہیں جائے گا. صرف اگر جا سکتی ہے تو دیسی گھی کی خوشبو انجینئر صاحب کے نتنوں سے چیرتی ہوئی ان کے سینے تک اتر سکتی ہے, اور پھیپھڑوں کے ذریعے دماغ کو دیسی گھی کے خالص ہونے کا میسج پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ باہر نہیں جائے گا. تو آپ اٹھا کے عمران خان کو باہر لے گئے, تو یہ تو obvious ظاہر ہے کوئی یہ نہیں, یہ نارمل بات نہیں تھی. یہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایکسٹریم سٹیپ تھا جو لیا گیا, ایکسٹراڈنری سچویشن تھی جس کے لیے آپ کو ایکسٹراڈنری میجر لینا پڑا. اچھا, اب اس کو ذرا میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس انڈرسٹینڈنگ والی جو آپ کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں ہے کہ کچھ پسے پردہ اندرون خانہ ایک ایسی کھچڑی ضرور پک رہی ہے جس کھچڑی پہ کسی کو پریشان اور کسی کو شاید خوش ہونا بنتا ہو. دیکھیں, اس میں شواہد پیش کر دیتا ہوں نا, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو دیکھیے محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں اس وقت کسی بھی بڑی پولیٹیکل سٹرگل میں یا ایسی کوئی کیمپین میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا. ہماری کچھ ملاقاتیں محمود اچکزئی صاحب سے ہوئی تھیں, ان ملاقاتوں میں ہم نے ان کا ذہن پڑھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی ہاف ایفرٹ جو عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتی وہ ان کے لیے نقصان دہ. یہ وہ اس بات کو بڑا مانتے ہیں, یعنی پورا کنونسڈ ہیں اس بات پہ. دوسرا یہ ہوا ہے کہ 8 فروری کو آپ دیکھیں, یہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکیں بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی, کر سکتی تھی. پی ٹی آئی کے لوگ کم از کم خیبر پختونخوا کی سڑکیں تو بند کر ہی سکتے تھے, لیکن نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو جان بوجھ کے تھوڑا سا انڈر پلے کیا گیا, ڈاؤن رکھا گیا اس معاملے کو, وہ رکھا گیا. اب یہ خبر ہے جو میں پہلے اپنے ناظرین کے لیے پہلے دے چکا ہوں کہ محمود اچکزئی صاحب نے منوایا زبردستی پی ٹی آئی سے, انسسٹ کر کے کہ بھائی کوئی سڑک بند نہیں ہوگی, نہیں سڑک بند نہیں ہوگی, بس شٹر ڈاؤن ہے, اس کو لو پروفائل رہنے دیں. اچھا, دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایسے جذباتی لیڈرز بھی موجود ہیں, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں, جو جب بھی انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے, یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں. عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. ایسے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں, لیکن وہ لوگ بھی آپ غور کریں خاموش بیٹھے ہیں, وہ لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں, وہ شور شرابہ نہیں کر رہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے لب و لہجے میں بھی تبدیلی محسوس کریں آپ. اور پچھلی 3 جو اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں سہیل آفریدی صاحب کی, ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس, ہم اس کے اوپر کریں گے کیونکہ ایک کنٹینر اور یہ سارا چل رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں جو ہڑتال والا معاملہ ہے یا شٹر ڈاؤن کا یا پہیا جام کا معاملہ ہے, کچھ لوگوں کو, اچھا اس کا بھی ایک کلپ نکال کے لوگوں نے لگایا. میں نے ڈرائیو تھرو کیا تھا پنڈی میں, میں لائک ٹریولڈ اسلام آباد, پنڈی, یہ ساری جگہوں پہ, اور پھر اس کے بعد پورا ایک 23-24 منٹس کا جو ہے وہ
ٹریول تھا ڈیش کیم کے ساتھ, اور اس میں اسلام آباد یہ راولپنڈی کا احوال جو ہے وہ سامنے رکھا. اس کا ایک کلپ جو ہے وہ نکل کے بہت زیادہ وائرل بھی ہو گیا, اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی. اس میں ٹائم بھی بتایا تھا, میں نے ٹائم مینشن کیا تھا, اگرچہ جو وہاں پر رحمان آباد کا کلاک ٹاور ہے اس کلاک ٹاور کے اوپر چاروں گھڑیوں پہ مختلف ٹائم تھا, اور چاروں گھڑیوں پہ غلط ٹائم تھا. ایگزیکٹلی 12:44 پہ اس کی ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی, 12:44 پہ, اینڈ کاؤنٹ 24 منٹس فرام دیٹ. وہ اس کا جو ہے وہ کیا دکھایا تھا کہ مارکیٹس کھلی تھی. اچھا, لیکن اس میں پورشن جہاں پر ٹریفک کم تھی اور آبویسلی کم تھی, مطلب آئی کین ناٹ میک دیٹ اپ. ابھی بات یہ ہے کہ جب میں ویڈیو کے آغاز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیض آباد سے آنورڈ میں آیا ہوں, 94% دکانیں کھلی ہوئی ہیں, 94% دکانیں کھلی ہوئی ہیں. تو آئی ایم ناٹ میکنگ تھنگز اپ, میں وہ سامنے دکھا رہا ہوں اس کے شٹر کھلے ہوئے. اچھا, یہ بڑا ویسے مسئلہ ہے, لوگ موجود نہیں ہیں اس طریقے سے, اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے. وہ بھائی سامنے کیمرے میں نظر آ رہا ہے نا آپ کو, میں نے اس کو کوئی. اچھا, ایک بڑا مسئلہ ہے ویسے نا یہ, چلیں ایک وہ ایک کیا ضمنی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ویور کا پرابلم ہے نا وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں نا وہ دکھاؤ, جو حقیقت ہے وہ بے شک نہ دکھاؤ. یعنی میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دو, مجھے دھوکہ دو, میرے پاس مجھے اندھیرے میں رکھو, مگر مجھے وہی دکھاؤ جو اصل میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ میں اپنے ویورز کو پچھلے کچھ عرصے سے نا یہ ٹرین کر رہا ہوں, میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ مت مانگا کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ مجھ سے وہ مانگیں جو حقیقت ہے. میں آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو حقیقت ہے. آپ کو سن کرنے والا انجیکشن نہیں ہے کہ کسی کو دیکھیں, یہ کسی کو پلیز کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اب ایگزیکٹلی جو سچویشن تھی 8 فروری کو, اس میں اتوار کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسکول کی چھٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کالج کی چھٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, یونیورسٹیوں کے بند ہونے کو روٹین میں بھی تھوڑا ٹریفک کم ہو جاتا ہے آپ کے, اس تمام کو. اس کے بعد جب اب میں نے پھر بھی کیلکولیٹ کیا تو میں نے کہا ٹریفک البتہ کم ہے. اب میں جو آپ کی بات سے یہ کیوں تھا, اس لیے کہ پی ٹی آئی نے خود چاہا کہ اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہ رہے. خود پی ٹی آئی نے اس کو دانستہ طور پہ ایسا رکھا, سڑکیں بند نہیں کی, تاجروں سے بات نہیں کی, باہر نکلے نہیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کی کمزوری نہیں تھی, یہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی تھی میرے نظر میں. اور پی ٹی آئی خود چاہتی ہے اس کو کہ اس معاملے کو تھوڑا سا, جب تک کہ ٹاکس یا جو بھی پیچھے چیزیں چل رہی ہیں, اور ہم شور چل رہی ہیں, 3.5 گھنٹے کی ملاقات ایسے نہیں ہوتی, کچھ چیزیں چل رہی ہیں, جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آتا پی ٹی آئی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ چلے ایک موقع ہی ہے نا, دیکھ لیتے ہیں. ورنہ یہ کنٹینر والا جو آپشن ہے ہمارے پاس, آزادی یا موت والا, وہ تو پھر موجود ہے ہی. اور پی ٹی آئی نے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے, اگلے میں ہی کریں گے, لیکن یہ جسٹر جو پی ٹی آئی نے دے ہی دیا نا کہ بھائی اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس یہ والا آپشن تو ہے. تو البتہ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی ویریفیکیشن اباؤٹ اٹ, میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتا. اسد اللہ خان نے کیونکہ اس خبر کو بریک کیا تھا, اسد اللہ خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ جو علاج معالجہ تھا نا پیمز میں, وہاں پہ ایک یا ایک سے زائد شخصیات موجود تھیں. بالکل, یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ایک غیر متعلقہ شخص وہاں پر موجود تھا. غیر متعلقہ سے مراد یہ ہے کہ وزیر کے علاوہ جن کا, ہاں میرے خیال میں وزیر نہیں تھے, کوئی منسٹر نہیں تھا, میرا یہ خیال ہے. اور ایک بندہ وہاں پر موجود تھا, اور وہ جو ہے ہاسپٹل کے عملے میں سے نہیں تھا. نہ وہ ہاسپٹل کے عملے میں تھا, نہ وہ حکومت کے عملے میں تھا, نہ وہ حکومتی عملے میں تھا, حکومت کے عملے میں سے بھی نہیں تھا. تو دیکھیں اس کا مطلب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں تو بات چیت چل رہی ہے. ظاہر ہے دیکھیں مالک صاحب نے بھی خبر دی کہ خان کو فائنل ڈیل آفر کی گئی ہے. ہمیں پتا ہے کہ خان کو پہلے دن سے ڈیل آفر کی گئی ہے. اس پہلی ڈیل اور فائنل ڈیل میں فرق صرف 1 سال کا ہے. پہلے کہا جاتا رہا تھا خان صاحب سے کہ خان صاحب اگلے الیکشن کا انتظار کریں, اس حکومت کو تسلیم کر لیں, اور حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر مت نکلیں. اور اب یہ فائنل ڈیل میں 1 سال کی نرمی کر دی گئی ہے. مالک صاحب کے بقول یہ فرق ہے نا, 1 سال پہلے الیکشن کرا دیں گے, لیکن 2 سال پھر بھی آپ کو دینے پڑیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل تو عمران خان کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے نا, وہ تو پہلے سے ہے. اب اس کو اگر اب اگر یہ ڈیل آفر ہوئی ہے اور اس کو میچور کرنے کے لیے خان سے کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے, دیکھیں اب میں اپنی پرسنل اوپینین, اگر خان مجھ سے مشورہ, ڈیل پتہ کیا ہوتی ہے, ڈیل یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مڈل گراؤنڈ ہو. یہ اب پہلی مرتبہ ہے جس کو آپ ہلکا پھلکا مڈل گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سے میں اپنی شرائط تمام منواؤں, یہ تو ممکن نہیں ہے, یعنی کہ آسکنگ, وہ تو پھر آپ نے جیت لیا, پھر تو آپ کو پھر وہ ڈیل کرنے کی بات چیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. پھر تو آپ 10 لاکھ بندہ سڑک پہ نکالیں, سسٹم مجبور ہو جائے, دوسرے ممالک انٹروین کر دیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی جو مقتدر ہے وہ فیصلہ کرے کہ بھائی اب یہ لوگوں کو سنبھالا نہیں جا سکتا, عمران خان کو باہر نکالو, تو دیٹ از ناٹ اے ڈیل. لیکن اگر
لوگ یہ کوشش کے باوجود بھی 2-2.5 سال میں نہیں نکال پائے عمران خان کو، نہ عدالتوں سے، نہ احتجاج سے، نہ کسی اور طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسرے نے بھی اپنے مسئلے شو کر دیے ہیں، آپ نے بھی اپنی طاقت شو کر دی ہے ایکچولی، کیونکہ اگر آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے تو آپ سے کوئی بات ہی کیوں کرے گا؟ پھر آپ کو جیل میں سڑنے دے گا نا. دوسرا فریق بھی آپ سے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بھی ریلیونٹ ہیں، آپ کی بھی طاقت ہے، لیکن اس نے بھی اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے. تو دونوں کی جب طاقت ہے تو پھر بات چیت ہی ہوتی ہے، پھر آپ کو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر مجھ سے عمران خان فرض کریں، آئی ایم نو بڈی، لیکن اگر وہ مجھ سے مشورہ مانگیں فرض کریں، یا میں ایک ایسی پوزیشن میں ہوں آ جاؤں کہ میں مشورہ دے سکوں، تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل ایک دوست ہیں جو وہ بہت زیادہ مشورے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، آپ جس کا سوچ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اور دوست کی بات کر رہا ہوں. آگے آپ نے خام کلیئر کرنے کی کوشش کی. نہیں، میں کسی اور دوست کی ہی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ان کا مشورہ سنواؤں گا. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے. اس سے نہ ان کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ ان کے اصولوں پر سمجھوتا ہوگا، نہ ہی ان سے لوگ سمجھتے ہیں، ساری بات مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنے ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا. لیکن عمران خان کو اگر باہر آنے کا موقع ملتا ہے تو انہیں یہ موقع اویل کرنا چاہیے. بٹ obviously that's a big ask. اگر یہ چیز ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں، وہ اس پہ جو سب سے مشہور تبصرہ ہے نا وہ ان جملوں کا ہے، یا ان جملوں سے ہے کہ عمران خان نواز شریف نہیں بننا چاہتا. یہی حامد میر صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں، اور وہ ان کی کہیں بھی بات زیادہ. لیکن عمران خان نواز شریف نہیں بن رہا نا. اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب تو پھر نکل جاتے ہیں نا، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، تو عمران، اور وہ تو 6 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد عمران خان نے ڈٹ کے بیٹھے ہیں. بھائی آپ بھی جائیں، جا کے گڈی شوڈی اڑائیں کسی چھت کے اوپر، جناب آپ اپنا وہ کریں. بہرحال ظاہر ہے کہ اس وقت تمام نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوں گی، جہاں پر ایک رپورٹ تیار ہونے کے بعد پیش ہونی ہے، اور وہاں پر عمران خان کن لیونگ کنڈیشنز میں ہیں وہ سامنے آنا ہے. اور اف ایٹ آل عمران خان کا کوئی پولیٹیکل میسج ہے اور وہ کنوے ہو گیا ہے علیمہ خان صاحبہ کو اور ان کے تھرو، یا ادروائز ان کی پارٹی کی جو باہر دستیاب لیڈرشپ ہے جیل سے باہر، ان تک کنوے ہو گیا، تو اس کے 2 امپیکٹس، 2 چیزیں. ایک، تحریک انصاف آنے والے دنوں میں اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں کوئی نئی چیز، کوئی بدلاؤ، کوئی چیز ایسی لاتی ہے تو اس سے احساس ہو جائے گا کہ کہیں سے آئی ہے، یہ ڈائریکشن آئی ہے، اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے، میسج آیا ہے. اور دوسرا، عمران خان کی صحت اور لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے اٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ ایٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ وہاں پر کیا رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے اور اس کو ایگزیکٹلی 100% انہی الفاظ میں پبلک کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے یا نہیں. بہرحال یہ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں بڑی ہی ڈفرینٹ بات یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہے کہ جس کا احوال کسی بھی طور، کسی بھی صورت میں، نہ میڈیا ٹاک کی صورت میں، نہ کسی واٹس ایپ پیغام کی صورت میں، نہ کسی ٹویٹ کی صورت میں سامنے آیا. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.